बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नाज़रीन, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे दरिया सिंध पर जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं उसके हवाले से। सिंध की तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज बनी हुई हैं और सियासी जमातों के साथ साथ समाजी तंजीमों ने भी इस मंसूबे की मुखालफत कर दी है। वकला बिरादरी भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज बनी हुई है और तमाम जो हैदराबाद हाई कोर्ट बार कौंसल और उसके बाद कराची और फिर सखर बार कौंसल ने भी इसकी मुखालफत की है इस 6 कैनाल्स की। और तो अब मैं इसी कैनाल्स के हवाले से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी वो बयान मैं पढ़कर सुनाऊंगा जो उन्होंने मुख्तलिफ जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनको भेजा है, अखबारात को भी भेजा है। लेकिन चूँकि चैनल्स पर और अखबारात पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की पाबंदी आयद है, उनकी सियासत और सहाफ़त पर उनकी ज़बान बंदी है, तो वहाँ तो वो प्रिंट नहीं हो सका। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है लंदन से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, तो वो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पंजाब के मुकाम पर दरिया सिंध पर 6 कैनाल्स निकाले जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। राब्ता कमेटी की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मज़कूरा मंसूबा सिंध को इसके पानी से महरूम किए जाने का एक मज़मूम इक़दाम है। उनका कहना था कि दरिया सिंध पर कैनाल बनाने के मामले पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन सिंध की अवाम के साथ खड़े हैं। दरिया सिंध पर मज़ीद कैनाल से सिंध की ज़मीनें बंजर और किसान मुआशी तौर पर तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। दरिया सिंध पर कैनाल के इशू पर पीपल्स पार्टी आवाम को महज बेवकूफ़ बना रही है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि जबकि आसिफ अली जरदारी ने बहैसियत सदर मुमलिकत ख़ुद इस मंसूबे की मंजूरी दी है, जिसके मुतालिक उनके वज़रा, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, टीवी चैनल्स पर बैठ कर डिनाई कर रहे हैं इस अमल पर जो आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मंसूबे पर दस्तखत किए हैं। दरिया सिंध पर मज़ीद 6 कैनाल्स बनाने का मंसूबा तर्क किया जाए और सिंध को इसका जायज़ हिस्सा दिया जाए। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के बिहाफ पर राब्ता कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी की है जो नाज़रीन मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। और 6 कैनाल्स जो बनाई जा रही हैं दरिया सिंध पर, मैंने जैसे कि बताया कि न सिर्फ उस पर तमाम सियासी जमातें भी सरापा एहतजाज हैं, समाजी तंजीमें भी सरापा एहतजाज बनी हुई, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज़ अरकान असम्बली भी इस सिलसिले में बगावत करने के लिए तैयार है। और अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद जारी रहा और पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत को खैरबाद न कहा, तो बहुत से अरकान असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी को छोड़ने और उसको खैरबाद कहने के लिए सोच विचार कर रहे हैं। तो उस दाल बदीन में होने वाले बलोच कौम परस्तों की जानिब से जो जलसा मुनक्कद किया गया था, जिसमें डॉक्टर माहिर बलोच ने अपने वही मुतालबा दोहराए जो वो कई माह कबल बलोच कौमों के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर मुतालबात करती चली आई हैं। बताया जाता है कि दाल बदीन में मुनक्कद होने वाले इस जलसे में बाद में बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से न सिर्फ क्रैकडाउन किया गया बल्कि मुतअद्दिद लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, जिस पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने और उनकी राब्ता कमेटी ने उनके क्रैकडाउन और उनके कारकुनान की गिरफ्तारी पर शदीद मज़ब्बत का इजहार किया है, बल्कि अफसोस का इजहार भी किया है। उनका कहना था कि बलोचों को तनहा न किया जाए, वो इस मुल्क के शहरी हैं, इनके मुतालबात तस्लीम करने के बजाय इन पर मज़ालिम किए जा रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस अमल के ख़िलाफ़ बलोच कौम के साथ खड़ी है। बानी मुत्तहिदा ने कहा कि हुकूमत और रियासती इदारे माहिरीन बलोच और इनके साथियों को भी सुने, इनसे भी मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान की सलामती इसी में है कि बलोचों को भी कौमी धारे में लाया जाए, लेकिन कौमी धारे में उसी वक्त लाया जा सकता है जब उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं। उन्होंने कहा कि
ہماری رابطہ کمیٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے تمام کارکنان بلوچ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے مطالبات کو، ان کے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے، نہ صرف ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے بلکہ ان پر عمل بھی کیا جائے۔ ضلع سانگڑ کا سندھ کا بڑا اہم ضلع ہے، ضلع سانگڑ، اور سانگڑ کی سیاسی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پورے سانگڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اراکین اسمبلی اور ایم پی ایز جو ہیں تمام کے تمام لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے ہیں اور وہ فارم 47 کے تحت ان کو جتوایا گیا ہے۔ جبکہ یہ جو ضلع ہے ضلع سانگڑ، تو اس سانگڑ ضلع میں پیر صاحب پگاڑا جی ڈی اے کے جو رہنما ہیں، فنکشنل مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں، پیر صاحب پگاڑا کی بڑی اکثریت ہے اور یہاں ان کے حروں کی ایک بہت بڑی میجورٹی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں فارم 47 کے تحت وہاں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جتوایا گیا، جس طرح سے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جتوایا گیا۔ تو وہاں اب جو ہے اراکین اسمبلی وہ تمام کے تمام پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہیں، ایم این اے ہیں جناب علاؤالدین جونیجو صاحب، ان کی جانب سے ان کے لوگوں نے ان کی مبینہ طور پر ان کے لوگوں نے چوٹیاری کا ایک گاؤں ہے وہاں ایک زمین پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 29 لوگ جو ہیں زخمی ہیں۔ ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں بتایا جاتا ہے کہ 15 سے زائد ان زخمیوں میں ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ یہ کیوں حملہ کیا گیا؟ مختلف خیالات ہیں، مختلف لوگوں نے اس کے متعلق بتایا ہے۔ زخمی لوگوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ علاؤالدین جونیجو صاحب زمین کے کچھ ٹکڑے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ ہمیں وارننگ بھی دی تھی، لیکن چونکہ زمین ان کی ہے لہٰذا اس زمین پر ان کو قبضہ کرنے نہیں دیا گیا، تو جس کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا۔ پھر ان متاثرین میں سے چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ علاؤالدین صاحب جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے 2024 کے انتخابات میں، لیکن وہ ورکنگ کر رہے تھے محمد خان جونیجو جو ان کے سگے چچا ہیں، ان کی وہ ورکنگ کر رہے تھے، اور ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ووٹ محمد خان جونیجو کو دیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق سروری جماعت سے تھا اور سروری جماعت کے جو ان کے مخدوم طالب المولا کے مرید ہیں، مرحوم کے مخدوم جمیل الزما کا حکم تھا، تو انہیں ووٹ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری کو دینا تھا، تو وہ شازیہ مری کو انہوں نے ووٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے علاؤالدین جونیجو بھی ناراض تھے، محمد خان جونیجو بھی ناراض تھے، تو ووٹ بھی دیا گیا، اور پھر یہ زمین پہ گزشتہ کئی دنوں سے قبضہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، جس کے غصے کے اظہار میں انہوں نے فائرنگ کی اور فائرنگ کے نتیجے میں یہ حادثہ رونما ہوا۔ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس جو زمین محمد خان علاؤالدین جونیجو صاحب کی کچھ زمین کا ٹکڑا تھا، جس میں ان متاثرین کے جو زخمی ہوئے یا جو لوگ مارے گئے ہیں، ان کے جانور تھے جو غلطی سے زمین پر چلے گئے تھے اور کچھ فصل وہ کھا گئے تھے جانور، تو ان کی رد عمل کے طور پر ان زمین کو ہاریوں پر فائرنگ کی گئی سروری جماعت کے لوگوں کو، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ اب اس واقعے نے معاف کیجیے گا، پیر صاحب پگاڑا جو پاکستان کی بہت بڑی گدیوں میں شمار ہوتا ہے، پھر مخدوم جمیل الزما جو ان کے بھی لاکھوں کی تعداد میں وہاں مرید موجود ہیں، سروری جماعت اور پاک پیر پگاڑا جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر ان کے جو ہر بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں، احتجاج میں سروری جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں، تو وہ تمام لوگوں نے سانگڑ میں آج گزشتہ 24 گھنٹوں سے سانگڑ بند کیا ہوا ہے، سانگڑ میں ہڑتال ہے اور وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جبکہ ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں اس وقت تک تو وہ جو لاشیں تھیں ان کو بھی روڈ پر انہوں نے رکھا ہوا ہے اور تدفین نہیں کرنے دے رہے ہیں اور سخت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سخت احتجاج ہو رہا ہے۔ اب چند گھنٹوں میں تو کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی چند لمحے پہلے مجھے پتہ لگا ہے کہ اس سلسلے میں فریال تالپور صاحبہ نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے اور علاؤالدین صاحب کے جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی ان کو گرفتاری کا حکم تو دیا ہے، اور علاؤالدین صاحب نے کہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کراچی میں موجود ہوں، لہٰذا مجھے اس میں ملوث نہ کیا جائے اور میرے خلاف FIR نہ کاٹی جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی خاندان کے افراد 2003 میں
جب سندھ میں علی محمد خان مہر وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے تو اغوا برائے تاوان میں مبینہ طور پر ملوث تھے، اور ان کے نوجوانوں نے چند لوگوں کو اغوا کیا تھا اور مبینہ طور پر تاوان کی رقم کینیڈا میں حاصل کی گئی تھی، جس کی مالیت تقریباً 3 کروڑ روپے بتائی جاتی تھی۔ تو جونیجو خاندان جو تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی میں تھا، اور یہ لوگ اس میں باقاعدہ ملوث تھے، جس کی وجہ سے نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ علی محمد خان مہر نے بھرپور سپورٹ کر کے ان لڑکوں کو جو ہے وہ ان کی مقدمات تو دائر ہو گئے تھے، لیکن ان کو مقدمات سے ان کی جان چھڑوائی تھی۔ ایک تو یہ ایشو تھا، اور پھر اس دور میں علی محمد خان مہر زیادہ تر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے کام کر رہے تھے اور اپنی اتحادی جماعتوں کو نظر انداز کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی وزارت اعلیٰ ختم کی گئی تھی۔ تو ایک سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو خاندان کے جو نوجوان تھے وہ اس میں ملوث تھے، اور وہی اسی خاندان کے لوگ تھے جو ملوث تھے اور جنہوں نے کینیڈا میں تاوان کی رقم وصول کی تھی۔ تو یہ خاندان جو ہے جو خاندان خود شروع سے ہی ضلع سانگڑ میں متنازع رہا ہے، اور اب اس میں اس حادثے کے بعد پیر صاحب پگاڑا اور مخدوم جمیل الزماں ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس احتجاج کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور جب تک یہ لوگ گرفتار نہیں ہو جاتے اس وقت تک دھرنا جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی ان جو ضلع سانگڑ میں واقعہ ہوا ہے، جس میں 3 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، 19 لوگ زخمی ہیں، سخت مذمت کی ہے اس واقعے کی، اور الطاف حسین صاحب کا اور رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان لوگوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہمیشہ وتیرہ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ لوگ جو مرنے والے ہیں ان کا تعلق بھی سروری جماعت سے، اور سروری جماعت جو ہے آج کل پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہے، اور سروری جماعت کے جو وہ سربراہ ہیں وہ مخدوم جمیل الزماں۔ اب ناظرین میں ذکر کروں گا ضلع کندکوٹ کشمور میں۔ کندکوٹ ضلع ہے، اور کشمور اور کندکوٹ جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں متاثر چلے آ رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی کافی وہاں دھرنے دیے گئے ہیں، اور گزشتہ روز 48 گھنٹوں سے کشمور شہر بھی بند ہے، کندکوٹ بھی بند کیا گیا ہے۔ وہاں چونکہ ہندو تاجروں کو بھی اغوا کیا گیا ہے اور ہندو تاجروں پر حملے بھی کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل ہندو تاجروں کو بھی اغوا کیا جاتا رہا ہے، اور سماجی رہنما میں مسلمان سماجی رہنما بھی اغوا کیے گئے ہیں، مسلمان زمینداروں کو بھی وہاں اغوا کیا جاتا رہا ہے۔ اغوا برائے تاوان کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے آل پارٹیز کانفرنس نے وہاں کندکوٹ میں اور کشمور میں ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ آج وہاں ہڑتال تھی، اور وہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، جس طرح سے 6 ماہ قبل بھی دھرنا دیا گیا تھا، اور وہاں لوگ دھرنے کے بعد بازیاب ہو گئے تھے۔ تو ان جو وہاں کے متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ منتخب اراکین اسمبلی نے ان سے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، ضلعی انتظامیہ نے بھی ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ دھرنا جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک وہ جاری رکھیں گے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ تمام جو ممبران اراکین تھے، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے فوج کو طلب کیا ہے، اور فوج مطالبہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت ضلع کندکوٹ میں اور کشمور کے علاقے میں فوج بھیجے تاکہ وہ فوج آپریشن کرے، کیونکہ پولیس اور رینجرز جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے، لوگوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے، فوج جو ہے وہ امن قائم کر سکتی ہے، تو وہاں فوج کو بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب ایک سیاسی ایشو ایک طویل عرصے سے یہاں موجود ہے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کندکوٹ اور گھوٹکی کے درمیان گزشتہ 30 سالوں کے دوران جب بھی کوشش کی گئی ہے ایک پل بنانے کی، کندکوٹ سے گھوٹکی کے دریائے سندھ پر کئی مرتبہ کئی وزراء اعلیٰ نے کوشش کی کہ یہاں پل تعمیر کیا جائے، لیکن سیاسی بنیادوں پر اس پل کو ہمیشہ رکوا دیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کندکوٹ اور گھوٹکی کے درمیان جو پل ہے، اس پل کی تعمیر کے بعد نہ صرف یہاں کے لوگوں کی جو آمد و رفت ہے وہ بہت جو ایک طویل تھی وہ اس میں کمی آئے گی، اور کندکوٹ سے گھوٹکی جانے والے لوگ چند منٹوں میں گھوٹکی پہنچ جائیں گے، اور گھوٹکی کے لوگ کندکوٹ آنے میں ان کو آسانی ہوگی، جبکہ ان دنوں میں 1.5 سے 2 گھنٹے
کندکوٹ یا کشمور کے لوگوں کو گھوٹکی پہنچنے میں لگتا ہے، اور گھوٹکی کے لوگوں کو کشمور اور کندکوٹ پہنچنے میں 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو یہ اس کی تعمیر سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا، اور اس سے جو ہے اس علاقے میں جو ڈاکو راج ہے اس کے بھی خاتمے میں بھی مدد ملے گی۔ لیکن یہ سیاسی بنیادوں پر ماضی میں کئی مرتبہ اس پل کو روکا گیا تھا، اور ان دنوں بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس پل کو روک دیا جائے، کیونکہ یہ جو پل ہے، اس پل کی مخالفت زیادہ سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ محض سرداروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ پل تعمیر ہو گیا تو پھر گھوٹکی میں بھی بدامنی جو ہے وہ بدامنی شروع ہو جائے گی، چونکہ گھوٹکی ایک پرامن شہر ہے، اور کندکوٹ اور کشمور سے کرمنل لوگ آ کر گھوٹکی میں بھی بدامنی پیدا کریں گے، جس کی وجہ سے یہ پل کو روکا جائے۔ لیکن ماضی میں تو یہ سیاسی بنیادوں پر روک دیا گیا تھا، لیکن اس دور میں اس پل کی تعمیر کا کام جاری ہے، لیکن اس کو سیاسی بنیادوں پر کبھی اس کام کو سست کر دیا جاتا ہے تو کبھی اس کام کو میں تیزی آ جاتی ہے۔ تو اگر یہ پل تعمیر ہو گیا تو کندکوٹ اور کشمور میں ڈاکوؤں کو کنٹرول بھی کیا جا سکے گا، اور علاقے کے لوگوں کو کافی فوائد حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔